جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है, फ्लैग भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। आज गर्मी की शिद्दत भी है, हमने कोशिश की है कि थोड़ी गर्मी कम हो जाए, लेकिन बहरहाल टेंट से काम नहीं चल रहा। अगली दफ़ा कोशिश करेंगे पंखे भी रखवा दें ताकि आसानी हो आपको। मैं एक बात अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ जब ज्वाइनिंग हो रही होती है कि कराची शहर में ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जमातों के ऐसे दोस्त हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और हमसे राब्ते में हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर अपनी मसरूफियात की वजह से हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर पाते हैं। मास्क उतार दो यार, तुम ही चलाओगे कल टीवी पे, अल्लाह खैर करेगा। ये मैं आपके या नीचे कर ले, इसरार पे उतार रहा हूँ। हाँ इसरार नहीं, नीचे कर लीजिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। माइक के बेचारी परेशान हो गई, आपके इसरार पे मैंने ये उतारा है मास्क। आवाज नहीं पहुंच रही। मुझे उम्मीद है कि ये किसी चैनल पे फिर ये चलेगा नहीं कि मैंने भी वायलेशन की। आ जाए आप इधर आइए। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी अरसे से ड्यू थी और आज हमने ये रखा है तमाम, लेकिन कोशिश होगी कि कल परसों एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुछ ज्वाइनिंग्स हैं जो भी हमने अनाउंस करवानी है। अब नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ वकार शाह साहब बैठे हैं जो साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं, MQM के टिकट पर ही MP रहे। खैर मेरे पुराने दोस्त हैं, हम एक साथ UC के नाजिम भी रहे, इससे ताल्लुक़ था मेरा और अच्छी दोस्ती रही जब MP थे तब भी और उसके बाद भी। इसके साथ साथ जो कुछ दोस्त हैं, मैंने नाम कम लिखे और ये मैं आपको बात बताऊं कि कल रात जब मुझे पता चला कि कितने लोग आ रहे हैं तो मैंने मना किया इनको कि इतने ज़्यादा दोस्त ना आएँ, इसलिए कि कोविड है, हम SOPs को फॉलो नहीं कर सकेंगे और ये अगर मैं ना रोकता तो कम से कम 400-500 अफराद के साथ ही आने वाले थे। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि वो जो आपके बाकी साथी हैं वो कोई अलग करे कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं तो कोई जलसा कर लेंगे वहाँ जिसमें तमाम दोस्त मौजूद हों, लेकिन यहाँ चंद जो मखसूस दोस्त के हैं हमने उनको बुलाया है। कुछ नाम मेरे पास हैं, मैं ले लेता हूँ, मुमकिन है इनमें से हमने जिनको रोका है वो भी शामिल हों। एक शाहीन साहब हैं, MQM पाकिस्तान के UC के चेयरमैन हैं, UC 29 कुरंगी से। उनके साथ MQM पाकिस्तान के ऑर्गेनाइज़र रहे हैं कुरंगी से ही मोहम्मद सुहेल साहब। साबिक सेक्टर मेंबर हैं सैयद सरदार अली साहब। साबिक काउंसलर हैं सैयद आलम हुसैन खान साहब। साबिक काउंसलर UC 22 सफ़ीर अहमद साहब। फंक्शनल लीग के सदर कामरान अब्बासी, कुरंगी से इनका ताल्लुक़ है। नेमत अली साहब, इनायत अली सॉरी नाम में गलत है क्या, हसनैन अली साहब, राओ जायद हुसैन साहब, नवीद खान साहब, इराम खान, मोहम्मद वसीम, मोइनुद्दीन साहब और इसके अलावा भी सैयद जामिन शाह UC के वाइस चेयरमैन साबिक, अनवर खान जदून साहब साबिक काउंसलर और उनके साथ और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं वकार शाह साहब का, उनके साथियों का और जिन दोस्तों का मैंने कुछ का नाम लिया और उनके वो साथी जिनको आज हम यहाँ बुलाने से हमने रोका, उनको आने से रोका, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया। मैंने जैसे बताया कि ये पिछले कुछ महीनों से इल्तवा का शिकार थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं कर पा रहे थे। उन सबको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और यहाँ अली राशिद साहब भी बैठे हैं जो साबिक MNA भी हैं कुरंगी से, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उनकी भी काविशें हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और इनके तवस्सुत से भी कई मज़ीद लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखेंगे। और हम सिर्फ कुछ बड़े नामों को शामिल नहीं कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि जी MPs MNAs को करा लिया, पार्टी के मरकज़ी अहदेदारान को करा लिया। हम यहाँ बिल्कुल मकामी सतह पर काम करने वाले जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं,
جو سیاسی طور پر زمین پر کام کرتے ہیں، جو علاقوں میں کام کرتے ہیں، جو عوام کے درمیان رہتے ہیں، جن کے ذریعے ایم این ایز بنتے ہیں، جن کے ذریعے ایم پی ایس بنتے ہیں، جن کے ذریعے بلدیاتی جو نمائندے وہ منتخب ہوتے ہیں، وہ عوامی سطح پر جا کر ہم مختلف جماعتوں کے جو کارکنان کو عہدیداران کو پارٹی میں شامل کر رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل طاقت ہوتی ہے کسی بھی جماعت کی، کہ اگر آپ کو گراؤنڈ لیول پر مقامی سطح پر اچھے کارکن مل جائیں، محنت کرنے والے لوگ مل جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے جتنے پرانے کارکن ہیں، انہوں نے بڑے مشکل حالات میں، مشکل علاقوں میں پارٹی کے لیے کام کیا ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ حالات ہیں کہ دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو پہلے کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے کسی اور جماعت کی طرف نہیں جا سکتے تھے، آج وہ آزادی کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں۔ شہر کے مفاد میں جس جماعت کو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں، عوام کے مفاد میں جس جماعت کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں۔ تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ بڑھ کر کام کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر منوانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کچھ تھوڑی وہ بات کر لیں، اس کے بعد آپ کے سوالات جو ہوں گے وہ پھر ملیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام صحافی حضرات، کیمرہ مین، آج کی پریس کانفرنس جیسے سعید بھائی نے بتایا کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوت دی گئی کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دعوت دی گئی کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آج آپ کے سامنے جوائن کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور 20 سالہ ہماری جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ایک محبت رفاقت تھی، آج وہ سلسلہ محبت تو قائم رہے گی مگر رفاقت قائم نہیں رہے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، کچھ ایشوز جو ہم نے محسوس کیے کہ ان ایشوز پہ ہماری متحدہ قومی موومنٹ جو تھی وہ اس طرح اسٹانڈ نہیں لے رہی تھی جس طرح اسے لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو مرکز میں اتحادی بن گئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دوست سارے، اور انہوں نے اتحادی بننے کے بعد میرا ان سے یہی ایک اختلاف رہا کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ متحدہ قومی موومنٹ بیسکلی ہم نے بھی جب جوائن کی تھی تو اس بنیاد پہ کی تھی کہ ایک غریب متوسط طبقے کی ترجمانی کرے گی، اور جو حقوق اور انصاف جو ہیں جو لوگوں کو دینے ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ مگر میں اس وقت کی کرنٹ بات کر رہا ہوں کہ اس موجودہ حالات میں یہ پوزیشن سامنے آ چکی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دیں، ان کی فیملیز کو، اور اس کے بعد جو ہماری رابطہ کمیٹی ہے اس کے فیصلے، کچھ ایسے فیصلے جو کہ تحریک کے مفاد میں نہیں تھے اور عوام کے مفاد میں نہیں تھے، ان کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے گائے بگائے ان کو ان چیزوں سے آگاہ بھی کیا، مگر ہماری بات شاید انہیں سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے پھر بہتر یہی سمجھا کہ ہم اس جماعت کو جوائن کریں کہ جو کم از کم اس شہر کراچی کے خصوصی طور پہ رہنے والے تمام اکائیوں کو، تمام لوگوں کو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا اپنا تعلق جو ہے، میں ہزارہ سے تعلق رکھتا ہوں، ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور 20 سال سے ہم مشکل وقت میں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے رہے، جب چھاپے، گرفتاریاں اور بڑے نامصائب حالات تھے، تو اس وقت ہم نے ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑا۔ آج ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت اچھے حالات میں ہے، آج ایم کیو ایم کے پاس منسٹری بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں بھی ہے، تو آج چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ تحفظات تھے، وہ تحفظات جو ہے عوامی تحفظات تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں سعید بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور محترم جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی، کہ آج اگر ہم چھوڑ کے ایم کیو ایم کو آپ کے پاس آئے ہیں تو صرف اس کراچی کے رہنے والے تمام لوگوں کو، تمام شہریوں کے حقوق کے لیے اور ان کی ترجمانی کے لیے اور ان کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مردم شماری کا مسئلہ بنا، ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ سے پی ٹی آئی سے اتحاد ہوا تو اس پہ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ مردم شماری کہاں چلی گئی۔ ہمارے اس شہر کراچی کے حوالے سے بہت سارے پیکیجز اور حیدرآباد یونیورسٹی کی بات ہوئی، مگر آج تک وہ صرف
نشستن برخاستن کی حد تک یہ تسلی دے کے چلے جاتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہمارے پاس بڑا موقع تھا, ایم کیو ایم پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ جب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اور سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہم پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہوئے ہم ان سے یہ اپنی باتیں منوا سکتے تھے, مگر ہماری قیادت جو ہے وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں تھی, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قیادت ہی نہیں رہی. تو پھر ہم جیسے کارکن جو ہیں وہاں مس فٹ ہو رہے تھے. تو اس لیے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں کہ جو اس سندھ کے لیے, اس کراچی کے لیے اور اس پورے پاکستان کے لیے بہتر انداز میں اسٹرگل کر رہی ہے. میں آج آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب, ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید جو جن کا ایک ویژن ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے, میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ 1973 کا جب آئین انہوں نے بنایا تو قادیانیوں کو کافر قرار دیا, اور اس کے دستخط کرتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں. اور آج ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ قادیانیوں کو پروموٹ کر رہی ہے. میں یہ بات میڈیا کے سامنے کہتے ہوئے مجھے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اگر میری بھی جان چلی جاتی ہے تو مجھے کوئی اس پہ شرمندگی نہیں ہوگی, بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا. تو وہ قادیانیت کا جو پرچار ہو رہا ہے یا ان کو جو سپورٹ کر رہی ہے, اس پہ کوئی بھی ہماری پارٹی ان کے ساتھ اتحادی ہے اور کبھی بھی انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی. تو بحیثیت مسلمان بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ہر وہ کام, ہر وہ مقصد جو عوام کے مفاد میں ہوگا, اس شہر کراچی کے عوام کے مفاد میں ہوگا, سندھ کی عوام کے مفاد میں اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا, ہم وہ کر گزریں گے اور انشاءاللہ اپنی تمام طاقت اور اسٹرینتھ کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے. سعید بھائی نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کورنگی سے میرا تعلق ہے اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں رہائش بھی ہے میری, تو ہمارے تقریباً 500 کے قریب جو کارکن آج مختلف ذمہ داریوں پہ کام کر رہے تھے وہ انہوں نے شامل ہونا تھا, مگر ڈیو ٹو کووڈ ہمیں انہوں نے منع کیا. پھر ہم چند دوستوں کے ساتھ آئے ہیں, اور میں سعید بھائی کو کہوں گا کہ جیسے ہی کووڈ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہمیں یہ ضرور موقع دیجیے گا کہ ہم کورنگی میں انشاءاللہ ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کریں گے, اور پھر ہماری پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اس میں آئے گی, اور انشاءاللہ تعالی وہ تمام کارکن پھر آپ ہی کے سامنے, میڈیا کے سامنے ضرور اس میں شریک ہوں گے اور پارٹی جوائن کریں گے. تو آج میں بڑا فخر اور آنر محسوس کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو بحیثیت ایک کارکن جوائن کرنے کے, اور انشاءاللہ میری جتنی صلاحیتیں, خدمات ہیں, میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے لیے وقف کروں گا. تھینک یو. بہت شکریہ. یہاں میں ایک سیکنڈ ذرا میں ایک بات کروں. میں ابھی کچھ نام رہ گئے تھے جو نہیں لے سکا. بنارس خان سواتی صاحب ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. شاہد سواتی صاحب ہیں, اور ڈاکٹر زاہد آوان صاحب ہیں جو ہزارہ یوتھ سندھ کے عہدیدار ہیں, وہ بھی شامل ہوئے ہیں. اور ان ساری کاوشوں میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر ہیں جاوید شیخ صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں چودھری اصغر آرئی صاحب, اور کورنگی کے ہمارے جو پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان ہیں, ان کی بڑی کاوشیں, اور مزید وہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی پورے میں خیر بہت پوٹینشیل ہے, لیکن کورنگی ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اچھی خاطر خواہ تبدیلی آپ کو اگلے انتخابات میں نظر آئے گی. مہنگائی کے خاتمے کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب مہنگائی نہیں رہے گی انشاءاللہ. جو مہنگائی کرنے والا وزیر ہے اس سے انہوں نے ہٹا دیا. ویسے آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ڈالر کی قیمت جب بڑی یا ڈی ویلیو کیا جب انہوں نے پاکستانی کرنسی کو, تو ان کو ٹی وی سے پتہ چلا تھا کہ ڈالر کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اور بھی کچھ ایک دو واقعات تھے جو ان کو ٹی وی سے پتہ چلتے تھے, کہ ان کی اہلیہ نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ تو وزیر اعظم ہیں, آپ کو نہیں پتہ, تو ان کو پتہ چلا کہ وزیر اعظم ہیں. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. شبلی فراز صاحب جو میرے دوست ہیں, لیکن پتہ نہیں آج کل وزیر نہیں ہے, ویسے میری حساب سے آئینی طور پر وہ وزیر نہیں ہیں, مجھے نہیں پتہ وزیر لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں. انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کر دیا گیا. بات صحیح لگتی ہے, بازار تو مہنگائی بہت ہے, لوگ بیچارے بہت مصیبت میں ہیں, لیکن اس کے پھر فوراً بعد انہوں نے, شاید ڈانٹ پڑی ان کو, انہوں نے یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا نہیں, حفیظ شیخ صاحب تو بہت عظیم انسان ہے, انہوں نے تو بہت ہی
एक बुरी मैशत को जो है वो सहारा दिया और ये किया वो किया। फिर आप देखें कि इस नैरेटिव को पीटीआई के तमाम जो भोंपू तर्जुमान हैं उन्होंने आगे बढ़ाया कि जी बहुत अजीम आदमी है हफीज शेख, आप क्यों ये कह रहे हैं महंगाई की वजह से उनको नहीं हटाया गया। अब मजे की बात यह है कि अगर तो महंगाई 3 मार्च के बाद हुई है जब हफीज शेख हारे थे सेनेट का इलेक्शन, तो फिर तो समझ में आती है बात कि उसके बाद महंगाई बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने कहा भाई तुम निकलो। लेकिन महंगाई तो जब से ये पीटीआई की मनूस हुकूमत इस मुल्क में आई है तब से इस मुल्क के लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब है। चीनी की कीमतें, गंदम की कीमतें, दवाइयों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, जो चीज़ उठा के देखें आप उसकी कीमत बहुत बड़ी है। वज़ीर आज़म साहब ने हफीज शेख को हटाया है और इसलिए हटाया पहले कि महंगाई की वजह से, फिर इसलिए हटाया कि अजीम आदमी है, उसने एक डूबती हुई मईशत को सहारा दिया था इसलिए उसको हटा दिया गया है। अगर तो वज़ीर आज़म को इल्म हुआ है 3 तारीख के बाद, क्योंकि 3 तारीख से पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें यह कहा गया कि एडवाइज़र जो हैं वो किसी भी ऑफिशियल मीटिंग को हेड नहीं कर सकते हैं, चेयर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उनके पास ये इख्तियार नहीं है। तो इस हुकूमत ने इस अजीम हफीज शेख को एडवाइज़र से मिनिस्टर बना दिया। एक आइन के अंदर प्रोविजन है कि 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, तो उसको वजीर बना दिया उन्होंने। उस वक्त महंगाई नहीं थी इसलिए उसको एडवाइज़र से उन्होंने वजीर बनाया और फिर सेनेट का इलेक्शन इसलिए लड़ाया उसको कि उसको जितवाएंगे और उसको वजीर बनाएंगे। जब वो हार गया तो इमरान खान ने कहा कि डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ही चलाओगे फाइनेंस को। मतलब 3 के बाद तक भी महंगाई का मामला ठीक था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हफीज शेख को हटाने की वजह महंगाई नहीं है। अगर तो महंगाई की बुनियाद पर किसी को हटना होता तो वजीर आज़म को हटाया जाना चाहिए। अगर नाअहली और नालायकी की बुनियाद पर किसी को हटना है तो हफीज शेख समेत इनकी पूरी काबीना को, वजीर आज़म को, पंजाब की पूरी कैबिनेट को जाना चाहिए। तो ये जो कुछ हटाने का फैसला हुआ है ये पीडीएम की जीत है, इसलिए कि हमने उस मैदान में जाकर हफीज शेख को हराया जो वजीर आज़म पाकिस्तान का मैदान था और वहाँ उसको शिकस्त हुई। अब इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था कि वो हफीज शेख को कंटिन्यू कर सकें, इसलिए उसको हटाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो महंगाई करने वाले लोग हैं, जो चीनी में मुलविस हैं, जो आटे में मुलविस हैं, जो पेट्रोल में मुलविस हैं, वो सब के सब आज भी इस हुकूमत के करता धरता हैं। इस हुकूमत की वो एटीएम्स हैं, वो पीटीआई को चला रहे हैं, वो पूरी हुकूमत को चला रहे हैं। एक मिनट वो जरा बात करें। भाई ये बता दें, 3 साल पहले आपने बाप से ताउन करके उनके चेयरमैन को जो है ना वो सेनेट चेयरमैन बना दिया। बाप ने जो है ना आपको 3 साल बाद अपने ताउन से आपका अपोजिशन लीडर जो है ना वो मुकर्रर करा दिया। ये हो गया टाई। अब आप ये बता दें कि 4 अराकीन बाप के आपके पास आ गए, अपोजिशन में बेंचों में बैठ गए और 57 तादाद हो गई है अपोजिशन अराकीन की। अदम एतमाद की तहरीक कब ला रहे हैं? एक तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। जब सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे पिछली मरतबा, जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, उस वक्त तक बाप पार्टी नहीं बनी थी, ये उसके बाद बनी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिन 4 अरकान को आप ये कह रहे हैं कि वो बाप पार्टी के थे और उन्होंने अपोजिशन के साथ आके शमूलियत कर ली, मैं आपको थोड़ा सा आपकी मालूमात बढ़ा दूं, होगी लेकिन थोड़ा सा और उसको याद दहानी आपको करा दूं। पीपल्स पार्टी के अपने जो अराकीन हैं उनकी तादाद सेनेट में 21 है। 2 मेंबर्स जो हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के को सपोर्ट किया, ये हो गए 23। 1 रुकन जमात इस्लामी का था, ये हो गए 24। 2 अराकीन फाटा के थे, ये हो गए 26। 26 मेंबर्स उन 4 के अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ थे और 26 ही मेंबर जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ थे। अब अगर दोनों कैंडिडेट्स जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए थे उनके पास बराबर के नंबर्स हों
تو پھر اس جماعت کا آدمی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا ہے جس کے ایک سیکنڈ جس کے اپنے ممبر زیادہ ہوں. تو اگر دونوں کے 26 سے تو یوسف رضا گیلانی صاحب 26 ممبرز پر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے تھے. ٹھیک، نمبر 1. اب جو دوسرے 4 ممبرز تھے ان میں جو سینیٹر دلاور صاحب ہیں وہ پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں. وہ اپوزیشن کی جو فہرست ہے ممبرز کی اس کے اندر شامل ہیں. ہم نے ان سے ضرور رابطہ کیا کہ وہ شاید پی ایم ایل این کی قیادت سے وہ ناراض ہیں، تو ان سے رابطہ کیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ 3 اور سینیٹرز ہیں اور ہمارا 4 کا گروپ ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر دلاور خان اگر دلاور خان پی ایم ایل این کے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کے پاس جا کے دستخط کرتے یا نون لیگ ان کو کہتی اور وہ کہتے کہ جی میرے ساتھ 3 اور بھی ہیں، تو کیا نون لیگ ان کو روکتی کہ نہیں آپ یہ 3 کو چھوڑیں اور اکیلے ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ان کے ساتھ کوئی 3 ممبر آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بری بات ہے. نمبرز کا ایشو نہیں ہے، نمبرز ہمارے 26 پہ بھی پورے تھے، نمبرز ہمارے 27واں دلاور کو ملا کے بھی پورا ہوتا ہے. تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی کاوش نہیں کی کہ وہ لوگ جو آزاد جیتے تھے بعد میں شاید انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت کر لی ہو اور وہ اپوزیشن کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے ان سے التجا نہیں کی، ہم نے کوئی جستجو نہیں کی. لیکن اگر آج بھی پی ٹی آئی کے 2 ممبر اٹھیں اور کہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو بتاؤ، ہمیں یہ کہنا چاہیے تو بھائی اپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں، بسم اللہ کریں. سندھ اسمبلی میں 2 آ گئے نا، ہم کیا کہتے ہیں بھاگ جاؤ؟ نہیں چاہیے، وہ آگے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد جب فیصلہ کرے گی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تبھی ہوگا نا. پیپلز پارٹی کے اکیلے ووٹوں سے عدم اعتماد نہیں ہوگا. جی یہ بتا دیجیے گا، آپ کے ساتھ 2 آ گئے، آئے تو 3 تھے، تیسرے سے ڈیلیٹ بھی آپ نے کسی کو کیوں ناراض ہوا؟ کہاں پر وہ ڈیلیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے، کہانی بتائیں پوری. کہاں نہیں بتائیں آپ سے آج تو بتا دیں. رابطہ بھی ہوا. آج میں اب آپ نے سوال پوچھ لیا، جواب مجھے دینے دیں. جواب مجھے دینے دیں. دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، برملا کہی تھی جب سینیٹ کے الیکشن ہونے والے تھے. ہم نے کہا جی ووٹ ہم سب سے مانگیں گے، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ مانگوں. کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی میں نے کسی پہ جبر کیا ہو، کسی کو ڈرایا ہو، کسی کو دھمکایا ہو، کسی کو آفر کی ہو، کسی کو پیسے دیے ہوں تو میں قصوروار ہوں. میں قصوروار ہوں اس بات کا. میں تو آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں سینیٹ کے الیکشن ہو رہے تھے میں تو پی ٹی آئی کے سینیٹر سے ان کے گھروں میں ملا ہوں، ان کے گھروں میں ملا ہوں جا کے. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، میرے دوستیاں ہیں، میرے تعلقات ہیں، لیکن ووٹ کا دینا نہ دینا یہ ان کی مرضی ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو 2 دوست آئے ان کے لیے بھی کہا گیا تھا اغوا ہو گئے. بھائی انہوں نے آپ کے سامنے بات کی نا میڈیا کے، اگر ووٹ ہی لینا ہوتا ان سے تو وہ خاموشی سے چھپ کر بھی دے سکتے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بجائے خفیہ ووٹ دے کر ان کو دھوکہ دے کر منافقت ان سے نہیں کی ہے. آپ تو ان 7 لوگوں کو ڈھونڈے نا جو اور آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ ان کو نہیں دیا ہے. اصل برے لوگ تو وہ ہیں جو کھڑے ان کے ساتھ ہیں، نقاب ان کا لگایا ہوا ہے، ووٹ ان کو نہیں دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں. ان کی ہمت ہے، ان کی جرت ہے، انہوں نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، انہوں نے عوام دشمن پارٹی کے خلاف ووٹ دیا اور کھل کر دیا. اور وجوہات بتائیں آپ کو. صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا پرویز الہی کے لیے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود ان کو نامینیٹ کیا تھا کہ اگر میرے کو کچھ ہو جائے تو پرویز الہی ہے، جن کے لیے آپ جن کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے خواہاں ہیں. وہ کیا فیصلہ؟ چیئرمین صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. دوسری بات یہ بتائیے گا کیا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ پی ڈی ایم میں ہوا تھا؟ اب پی ڈی ایم کس نہج پر موجود ہے؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ سے عرض کروں، یہ بات درست ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان آنے سے پہلے خط لکھا تھا اور اس خط میں کچھ لوگوں کے نام تھے، صرف ایک پرویز الہی کا نہیں تھا، اور بھی لوگوں کے نام تھے. جب محترمہ کا یہ سانحہ ہوا، وہ شہید ہو گئیں، تو آپ کے علم میں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی جو تحقیقات تھیں وہ کسی ایک ادارے نے نہیں کی،
بلکہ مختلف اداروں نے وہ تحقیقات کی. اب اگر ان مختلف اداروں کی جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں اس میں اگر جو الزام ہے کہیں اور ہے یا جو شخص اس کے اندر نامنیٹ تو نہیں، بعد میں جو چالان میں نام ایڈ ہوا وہ جنرل پرویز مشرف کا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے وہ حکومت نے خود باہر بھی وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس بھی نہیں آئے. تو ان کا نام تو تھا، لیکن باقی جو افراد تھے ان کے نام کسی بھی تحقیقاتی رپورٹ میں ان پہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا خدشہ بالکل تھا، انہوں نے نام دیے تھے، اور یہ ہر شخص کو یہ اگر مجھے کوئی خطرہ ہو تو میں جس سے مجھے خطرہ ہو یا جو مجھے امکان ہو کہ یہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں میں ان کے نام دے سکتا ہوں. لیکن کل کو واقعہ ہو جاتا ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوتا تو نہ میری فیملی کچھ کر سکتی ہے نہ کوئی قانون کچھ کر سکتا ہے. تو یہ تو ایشو تھا. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے، دیکھیں میں نے مریم نواز صاحبہ کا بھی وہ شاید ایک انہوں نے حوالہ دیا کہ جی آصف صاحب نے کہا کہ جی ان کو کر دیں، اور وہ ادارے بھی جو ہیں وہ سلیکٹرز بھی ان کو نہیں چاہتے ہیں کہ بوزدار رہے تو یہ چلے جائیں گے. ہم اگر کوئی بات کر رہے ہوں، کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، کسی پہ رائے بن رہی ہو کہ ہمیں یہ اقدام کرنا ہے اور حالات یہ لگ رہے ہوں، مثال کے طور پہ اگر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن ہم دینے کا فیصلہ کریں اور نظر یہ آ رہا ہو کہ سلیکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو بھائی ڈسکشن میں تو یہ ہوگا نا کہ جی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، شاید محسوس ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو یہ تاثر دینا کہ جی کسی کے کہنے پہ کیا تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. پنجاب میں اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹرشپ پہ پہلا حق جو ہے وہ PMLN کا ہے. جس کو چاہیں وہ بنائیں، حمزہ کو بنائیں، مریم صاحبہ کو بنائیں، رانا ثناءاللہ کو بنائیں، کسی اور کو بنائیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ جس کو چاہیں بنائیں. لیکن کسی جماعت کی جانب سے رائے دی جائے، اس رائے کو کسی غلط تناظر میں لینا یہ جو ہے وہ نامناسب ہے. سعید غنی صاحب، میرا سوال یہ ہے، ایک تو یہ بتا دیجیے کہ لانگ مارچ کا کیا ہے ابھی، مطلب ہوگا نہیں ہوگا، اور دوسرا حماد اظہر صاحب فائنانس منسٹر بنے، ان کے والد بہت پرانے پولیٹیشین ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کوئی عوام کو ریلیف ملے؟ دیکھیں انہوں نے اسد عمر صاحب کو بنایا جو PTI کے آئنسٹائن ہیں، اور وہ PTI کی حکومت میں ہر درد کی دوائیں، ہر مرض کا علاج ہے. جب ان کو بھی اسی طرح رسوا کر کے نکال دیا گیا، وہ کچھ نہیں کر سکے، تو انہوں نے پھر حفیظ شیخ صاحب کو لگایا جو ہر دور میں ہر حکومت میں بہت سارے امراض کی دوائی لے کر آ جاتے ہیں کہ جی میں علاج کروں گا. اب وہ بھی ناکام ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسد عمر، حفیظ شیخ اور اس کے بعد حماد اظہر، یہ جو PTI کی حکومت میں اہم وزارتیں اور اہم عہدے ہیں، یہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کو رسوا کیا جائے. تو میں حماد اظہر صاحب کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو محفوظ رکھے، عمران خان کے عطاب سے ان کو بچا کے رکھے، کیونکہ اسد عمر، حفیظ شیخ اگر سال نکال گئے یا سوا سال نکال گئے تو ان کے مقابلے میں حماد اظہر مجھے 6 مہینے بھی نکالتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. تو اگر تو آپ نے اس ملک کے حالات کو بدلنا ہے تو تمام MNAs جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں پر اگر وہ رحم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو مہنگائی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، نالائکی اور نااہلی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی مرتبہ میں عمران خان سے جان چھڑائیں. اس کے بغیر یہ وزارتیں کتنی بدلتے رہیں گی آپ، کوئی حل نہیں نکلنا، اور شاید جن کو بڑی وزارتیں ملتی رہیں گی ان کی عزتیں آگے آ کر خراب ہوتی رہیں گی. اچھا یہ بتا دیں سعید بھائی، یہ بتا دیں سعید بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ کا جانا جو ہے PDM کی جیت ہے، حکومتی وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ PDM تو جو ہے وہ ٹائم فش ہو گئی ہے، وہ تو اب تتر بتر ہو گیا. تو آپ کس طرح جیت کا اعلان کر رہے ہیں؟ اسی میں وہ آج PDM کا اجلاس بھی تھا تو ساری پارٹیوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بہت PDM کا مستقبل کیا ہے سعید بھائی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو 1985 میں پیپلز پارٹی نے MRD کی جماعتوں کے کہنے پر بائیکاٹ کیا، اور ہم خود نہیں چاہتے تھے. اس وقت رابطہ کرنے کے لیے یہ موبائل فون اور یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، تو آخر میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ بائیکاٹ نہ ہو، لیکن بہرحال کسی طرح سے وہ میسج کنوے نہیں ہوا اور وہ چیزیں مینج
नहीं हो सकी और बाइकआउट की तरफ फैसला हो गया। और 1985 के इंतखाबात के बाइकआउट की सज़ा ये मुल्क आज तक भुगत रहा है, उसके नताइज का खुमियाजा ये मुल्क आज तक उठा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इंतखाबात में हिस्सा लिया, बावजूद इसके कि हमें हरवाने की कोशिशें की गई, हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाए गए, हमारे खिलाफ पैसा लगाया गया, हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 17 MNAs के साथ भी कौमी असम्बली में बैठकर अपोजिशन की और वहाँ अपना रोल अदा किया। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद ARD ख़त्म हुई। उस वक्त भी गालिबन APDM बनी थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। उस APDM में तकरीबन ये सारी जमातें शामिल थीं बशमूल इमरान खान के, जो आज PDM का हिस्सा हैं। उन्होंने फैसला किया कि 2007 के इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे, जो 8 में हुए। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब लाड़काना में तशरीफ़ ले गए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ताज़ियत के लिए और राज़ी करने के लिए पीपल्स पार्टी को कि वो बाइकआउट करें, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो राज़ी होकर निकले थे कि वो बाइकआउट नहीं करेंगे। पूरी APDM ने बाइकआउट किया, PMLN ने बाइकआउट नहीं किया। 2008 के इंतखाबात हुए, उसके नतीजे में इस मुल्क में 1973 का आइन असल सूरत में बहाल हुआ। इस मुल्क में सूबों को खुद मुख्तारी मिली, इस मुल्क में NFC अवार्ड हुआ, इस मुल्क में वो तारीखी काम हुए जिसका कभी आप सोच नहीं सकते थे। इस मुल्क में हुकूमतों की मुद्दत पूरी करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो पीपल्स पार्टी के जितने तारीखी फैसले हैं उसके नताइज बहुत बेहतर हुए इस मुल्क के लिए, पार्लियामेंट के लिए, लोगों के लिए, सियासी जमातों के लिए। तो इस तरह इस वक्त भी जो PDM बनी, PDM ने जो फैसले किए और पीपल्स पार्टी की राय पर अगर वो फैसले तब्दील हुए, उसका फ़ायदा PDM को हुआ और उसका नुकसान PTI को हुआ। चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेना हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना हो, तो उसका फ़ायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो भी फैसले किए हैं वो बेहतर तौर पर किए हैं, इस मुल्क की जमहूरियत को बेहतर समझते हुए किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो फैसले हम करेंगे इस मुल्क की पार्लियामेंट और सियासत की बेहतरी के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया।